फिर वो सफर शुरू होता है। अब नबी पाक मक्का पाक से बैतुल मुकद्दस जाते हैं। सुभान अल्लाह, बैतुल मुकद्दस का सफर ये बुराक पर किया जाता है। बुराक की बात भी सुन लो, है जो इतना प्यारा मेहमान, वैसी सवारी भेजी जाती है ना। अगर कोई बहुत बड़ी शख्सियत हो तो उसको जरा अच्छी गाड़ी में बुलाया जाता है, नॉर्मल बंदे को कहा जाता है आप आ जाइएगा, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा मुअज़्ज़ज़ बंदा कहता है किसी दोस्त की अच्छी वाली गाड़ी लेके भेजूं, इतनी बड़ी शख्सियत है, उसके स्टैंडर्ड की कोई सवारी होनी चाहिए। अल्लाह ने अपने पास अपने हबीब को बुलाना है, सवारी भेजी, जन्नती सवारी, बुराक। अच्छा, बुराक जो था उसकी स्पीड क्या थी जरा सुनिएगा। हदीस में मजमून मिलता है कि बुराक की स्पीड इतनी थी कि जिधर निगाह पड़ती थी उधर उसका पैर पड़ता था। यानी अगर आप सोचें कि अगर आप बिल्कुल खुले मैदान में खड़े हो जाएं या समुद्र पे चले जाएं तो कितने दूर तक हमारी नजर जाती है, जिधर तक आई साइड जाती थी उधर वो एक कदम रखता था, अगला कदम उधर रखता था, दोबारा आई साइड जिधर जाती थी। इतनी स्पीड से ये ट्रेवल हुआ। और सुभान अल्लाह, बुराक के अंदर एक जबरदस्त शॉक ऑब्जर्वर भी था। लोग कहते गाड़ी वो अच्छी जिसमें झटके ना लगे, जरा स्मूथ ड्राइव होनी चाहिए। देखो अल्लाह ने अपने हबीब को बुलाया तो किस शान से बुलाया। जब ये बुराक ऊपर की तरफ जाता था ना, आसमान की तरफ, अब देखिए घोड़े पे अगर आप बैठे हो और घोड़ा ऊंचाई की तरफ जाए तो आप पीछे हो जाते, थोड़ी तकलीफ होती है ना इंसान को, क्योंकि घोड़ा ऊपर जा रहा है। तो रिवायतों में लिखा कि उसके पिछले पैर बड़े हो जाते थे। जब ये ऊपर जाता था तो पिछले पैर बड़े हो गए ताकि उसकी पुश्त सीधी रहे, नबी पाक को सवारी में तकलीफ ना हो। अच्छा, जब ये बुराक नीचे उतरा, अब कोई घोड़ा नीचे उतर रहा है, आगे की तरफ हो जाएंगे, फिर डिफिकल्टी होगी। फरमाया जब नीचे उतरा तो इसके अगले पैर ऊंचे हो जाते थे। ये वो फ्लेक्सिबिलिटी थी कि हबीब को बुलाया है तो कोई तकलीफ ना पहुंचे। किस शान से सवारी भेजी गई। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब पहुंचते हैं उस जगह पर जिसे हम बैतुल मुकद्दस कहते हैं। बैतुल मुकद्दस वैसे भी देखने की बड़ी तमन्ना है, लेकिन जब से ये पढ़ा है और जब पढ़ते हैं एक दिल में अजब तमन्ना जाग उठती है। जरा सोचो तो सही कि कायनात में ऐसी नमाज ना इससे पहले हुई ना इसके बाद होगी, जब इस कायनात के सबसे बेहतरीन अफराद यानी अंबिया इकराम कबो बेश 1,24,000 ऑल टुगेदर वंस टाइम, एक ही वक्त में वो बैतुल मुकद्दस में मौजूद हैं। सफे तैयार हैं, मौज़िन फरिश्ते हैं, इकामत देने वाले जिब्रील अमीन हैं। और अब जिब्रील अमीन ने अर्ज किया हुजूर अब आप इमामत फरमाइए। इमामुल अंबिया मेरे आका इमामत फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, फरमाते कि वजह क्या थी, मेराज की रात की जमात क्यों जो है वो सजाई गई, ये बुलाया क्यों गया सबको। सुभान अल्लाह। रहती दुनिया को ये बताना था। आला हज़रत कहते नमाज अक्सा में था यही सिर। सिर कहते राज को, है यहाँ कहते जाहिर होना। फरमाते नमाज अक्सा में था यही सिर, यही राज था कि यहाँ हो मानाए अव्वल आखिर, पता चल जाए दुनिया को कौन अव्वल है कौन आखिर है दस्त बस्ता पीछे हाजिर, सारे हाथ बांधे खड़े हैं कौन जो सल्तनत आगे कर गए थे। अक्सा में सुवारी जब पहुंची, जिब्रील ने बढ़ के कही तकबीर, नबियों की इमामत अब बढ़कर सुल्तान जहां फरमाते हैं। अल्लाह अल्लाह कहो, अल्लाह 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 कहो, अल्लाह अल्लाह। मेरे आका फारिग हुए, अब आसमान के सफर की तैयारी है। अब सफर आसमान में वही बुराक है, वही बारात है, वही दूल्हा है, वही बाराती है। आन की आन में पहला आसमान आ गया। ये पहला आसमान कितना दूर है, जरा गौर कीजिएगा। पलक झपकते कुछ ही लम्हों में नबी पाक पहले आसमान पर पहुंच गए। अब ये सब अंबिया जो है नबी पाक को वेलकम कर रहे हैं, मरहबा कह रहे हैं। नबी पाक आगे बढ़ते गए, अब सिदरतुल मुंतहा आ गया। अब यहाँ जो साथी है जो उम्मे हानी के घर से लेकर साथ जा रहे हैं जिब्रील अमीन, वो अर्ज करते कि हुजूर बस अब यहां से आगे मैं नहीं जा सकता, ये मेरी लिमिट है, इससे आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब उसके आगे फकत रब के हबीब जा रहे हैं। ये वो मकाम है कि जिब्रील अमीन भी पीछे रह गए। अल्लाह अकबर। अब जनाब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आगे जाते हैं,
जिब्रील ठहर कर सिदरा पर बोले जो बढ़े हम एक कदम जल जाएंगे सारे बालों पर, अब हम तो यहीं रह जाते हैं। जिब्रील ठहर कर सिदरा पर बोले जो बढ़े हम एक कदम चल जाएंगे सारे बालों पर, अब हम तो यहीं रह जाते हैं। अल्लाह अल्लाह कहो, अल्लाह 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 कहो, अल्लाह अल्लाह। नबी पाक का जो अगला सफर है ना, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता कि वहां क्या हुआ, कितनी देर दीदार हुआ, अल्लाह ने अपने हबीब को क्या दिया, हबीब पाक ने क्या लिया। वो ऐसी राज की बातें हैं, वो ऐसी करम की बातें हैं कि जितना अल्लाह करीम ने कुरान में बताया और जितना हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने हमें आकर बताया, उसके अलावा कोई इसके बारे में नहीं जानता। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह करीम सूरह नजम में क्या कमाल के इरशादात फरमाता है। सूरह नजम ऐसा लगता है जब पढ़े तो कि नात पढ़ रहे हैं। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वन नज्मि इज़ा हवा, उस प्यारे चमकते तारे मोहम्मद की कसम, मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, तुम्हारे साहिब न बहके न बेराह चले, व मा यंतिकु अनिल हवा, और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, वो तो नहीं मगर वही जो उन्हें की जाती है। सुनो, मेरे आका जो कहते हैं अल्लाह की तरफ से अता होता है वो कहते हैं। आला हज़रत यूं ही नहीं कहते, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मा-ए इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम है। अब ये कुरान बता रहा है कि क्या हुआ वहां पर। फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, फिर वो जलवा नजदीक हुआ। कुरान कहता है फिर खूब उतर आया, तो उस जलवे और उसके महबूब में 2 हाथ का फासला रहा, बल्कि उससे भी कम। अब बातें क्या हुई वहां पर? कुरान कहता है फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अब वही फरमाई अपने बंदे को जो वही फरमाई। रब ने जो फरमाना था फरमाया और महबूब ने जो लेना था वो ले लिया। तो अब ये वो सफर है मीठे इस्लामी भाइयों कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सफर करके वापस आए, ये अजीम सफर है। जन्नत के तबकात दिखाए, जहन्नम के मुशाहिदात किए। मैं इंशाल्लाह बयान के आखिर में मुशाहिदात के बारे में भी बताऊंगा। ऑल टुगेदर जब ये सफर करके नबी पाक वापस आते हैं तो आज लोग कहते हैं जनाब कि बड़ी साइंस ने तरक्की कर ली है, बड़ा महीनों का सफर दिनों का सफर मिनटों में तय होता है। लेकिन मेरे आका के इस सफर में जिसमें हजारों साल का ये ट्रेवल है, उलमा कहते हैं अगर इसको लॉजिकली कैलकुलेट करें ना तो ये कई हजार सालों का सफर बनता है। मगर नबी पाक जब वापस आए तो जो दरवाजा खोलते वक्त कुंडी हिल रही थी वो अब भी हिल रही है। जो बिस्तर छोड़ के मेरे आका गए वो बिस्तर अब भी गर्म है। आका ने वुजू किया था, हम वुजू करते जमीन पर पानी बहता है, रावी लिखते नबी पाक आए वो पानी अभी भी बह रहा था। और बड़ा लॉजिकली बात समझ लो, हर दौर के मुताबिक है ना अंबिया को मौजज़ात दिए गए, हर दौर के मुताबिक जैसा दौर वैसे मौजज़ात। मिसाल के तौर पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था, वो जादूगरों का दौर था। उनका मुकाबला करने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को असा का मौजज़ा दिया गया। आपने असा डाला, वो अजदा बन गया, फिरौनियों के सांपों को खा गया, वो आजिज आ गए। हजरत ईसा का दौर डॉक्टर्स का दौर था, इलाज दरियाफ्त हो गया था। उसको काउंटर करने के लिए आपको कैसा मौजज़ा दिया गया कि कुरान में लिखा है कि आप मादरजाद अंधों की आंखों पर दम करते थे, वो आंख वाले हो जाते थे। आप मुर्दों के लिए दुआ करते, मुर्दे जिंदा हो जाया करते थे। तो जैसा दौर वैसा मौजज़ा। मेरे आका का जो दौर था, जिस दौर में नबी पाक आए, वो दौर कैसा था? वो दौर था अरबियों का फसाहत और बलागत का दौर था, इंटेलेक्चुअल्स का दौर था। उस जमाने में बड़ा अजब मामला था। एक और बड़ी अजीब बात पहले भी मैंने बयानात में बताई है कि जो अरबी नहीं है वो क्या कहलाते हैं? हम क्या हैं? अजमी। अजमी का माना पता है? अजमी कहते गूंगे को। हम कितना शौक से बताते हैं अजमी है। अजमी कहते ही गूंगे को, इसका मानना गूंगा है। ये अरबियों का एक जोम था, अरबियों का मानना ये था कि अरबी बोल सकते हैं, ये अजमी बाकी सारे गूंगे हैं। इनको अपनी जबान पर इतना नाज था
یعنی اس زمانے میں تلوار کے لڑائی کے ساتھ ساتھ الفاظ سے بھی لڑائی ہوتی تھی. حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک کے دربار کے نعت گو شاعر تھے. دشمن نبی پاک کی شان میں گستاخانہ اشعار لکھتے تھے، یہ ادھر سے جواب میں نعتیں لکھتے تھے. ایک موقع پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن رواحہ سے فرمایا، عبداللہ تم اشعار دشمنوں کے مقابلے میں لکھو، تمہارے اشعار ان کے لیے تیر کی مانند ہیں. تو یہ دور تھا، اس دور میں نبی پاک تشریف لائے. اب ضروری تھا کہ پیارے آقا ان سے زیادہ فصیح ہوں، ان سے زیادہ خوبصورت بات کرے. اللہ نے نبی پاک کے قلب اقدس پر قرآن نازل کر دیا. جب اللہ کے حبیب قرآن کی تلاوت کرتے تھے وہ عاجز آ گئے، وہ پریشان ہو گئے. وہ کہتے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ بچپن سے اب انہیں دیکھ رہے ہیں، یہ کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی استاد کے پاس نہیں گئے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ڈائریکٹلی علم عطا فرمایا. الرحمن علم القرآن، اللہ نے اپنے حبیب کو یہ سارے علوم عطا فرمائے. اور جب میرے آقا گفتگو فرماتے تو پھر کیا ہوتا؟ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں، آقا میں نثار تیرے کلام پر. حضور آپ کی باتیں کیسی تھی؟ زبان تو بہت سارے لوگوں کو ملی ہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے 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 فصحا بلغا انٹلیکچوئلز بیٹھتے تھے. میرے آقا بات کرتے وہ شاکڈ ہو جاتے، اسٹونشڈ ہو جاتے، حیران ہو جاتے، ایسا لگتا خود گونگے ہو جاتے. اعلیٰ حضرت کہتے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے. بولو محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. کیا شان ہے میرے آقا کی، بولو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک تمہاری دھمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سمک و سمک میں سکہ نشاں تمہارے لیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، بولو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی محمد ہمارے بڑی شان والے. عرض کر رہا تھا کہ یہ تو وہ دور تھا نا کہ جس میں انٹلیکچوئلز تھے، فصحا تھے، ان کا مقابلہ نبی پاک نے جب گفتگو کی تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. مگر میرے آقا کا دور وہاں ختم تو نہیں ہو گیا نا. لا نبی بعدی، میرے آقا کے بعد تو کسی نبی نے نہیں آنا. اب میرے آقا کا دور صبح قیامت تک ہے. تو ہو سکتا ہے آج کا یہ ماڈرن دور کوئی ماڈرن نوجوان آ کر کہے، سائنسدان آ کر کہے کہ جناب اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی، تمہارے نبی تو اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، آج اب جناب چاند پر پہنچ گئے، مریخ پر پہنچ گئے، بڑا راکٹوں کا زمانہ آ گیا ہے، سپر سونک ایئر کرافٹ بن رہے ہیں، آواز کی رفتار سے زیادہ تیز طیارے بن گئے. بتاؤ کیا اسلام میں تمہارے نبی کے پاس کوئی ایسا معجزہ ہے جو آج کی سائنس کو جواب دے سکے؟ اللہ اکبر. سنو تو صحیح، ہزاروں سال کا سفر کر کے میرے آقا آتے ہیں اور کنڈی ابھی ہل رہی ہے. گویا ہوا یہ کہ کم وقت میں نہیں بلکہ نبی پاک نے یہ سارا سفر 9 ٹائم میں کیا، وقت وہی ٹھہرا ہوا تھا. ماجرا یہ ہے، اب عشق والا جواب سن لو. دراصل بات یہ ہے کہ میرے آقا تو سارے جہان کی جان ہے نا. جب جان چلی گئی تو جہان رک گیا تھا، آقا واپس آئے جہان نے پھر چلنا شروع کر دیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی
جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک تشریف لائے اور اب صبح کے وقت میرے آقا نے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ واقعہ سنایا، آپ نے کہا میرے آقا مکے والوں کو بتائیے گا نہیں، وہ مانیں گے نہیں، یہ ایسی بات ہے یہ اور آپ کی مخالفت کریں گے۔ ذرا غور کیجیے، وہ وقت تھا جب فقط 40-50 تقریباً 80-90 کے قریب مسلمان تھے، زیادہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، 11 سن نبوی کا وقت ہے، اور میرے آقا نے فرمایا میں نے تو ضرور بتانا ہے۔ نبی پاک نے مکے والوں کے سامنے بتانا شروع کیا۔ ابو جہل بدبخت کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں اگر مکے والوں کو جمع کر لوں انہیں بھی کہیں گے؟ بالکل۔ مکے والے جمع کر لیے گئے۔ کہ بتائیے آپ کیا کہہ رہے تھے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں، میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مکے میں شور بچ گیا۔ ابو جہل نے نبی پاک کی گستاخی کرنا شروع کی۔ کہا دیکھو یہ کیسی بات کرتے ہیں، کفر والے تو تھے ہی تھے، کچھ ایمان والے بھی تذبذب ہو گئے۔ جو کمزور ایمان والے تھے ان پر بھی امتحان کی گھڑی آ گئی۔ یاد رکھیے گا واقعہ معراج جہاں نبی پاک کی شان اور قدر و منزلت کو بیان کرتا ہے، وہاں یہ ایمان والوں کا امتحان بھی ہے، یہ ٹیسٹ بھی ہے کہ تمہیں اپنے نبی پر کتنا اعتماد ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ شور شرابہ ہوا تو مکے والوں نے کہا کہ آج موقع اچھا ہے ابو بکر صدیق کو پیارے آقا سے دور کرنے کا۔ یاد رہے سیدنا صدیق اکبر اس زمانے بھی بڑے معزز تھے، بڑے بیپاری تھے، ان کا مسلمان ہونا کافروں کو بڑا کھٹکتا تھا۔ انہوں نے کہا کسی طرح ان کو دور کر دو، اسلام کمزور ہو جائے گا۔ فوراً پہنچے صدیق اکبر کے گھر پر، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا۔ کہا ابو بکر تم جانتے ہو تمہارے نبی کیا کہتے ہیں، جن کا تم بڑا نام لیتے ہو، بڑا عجیب دعویٰ کرتے ہیں۔ کہا بتاؤ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں۔ اچھا یہ اعتراض کیوں تھا؟ پہلے تھوڑا ٹیکنیکلی سمجھ لو۔ بیت المقدس جو ہے وہ 1 مہینے کا راستہ تھا۔ اونٹ پہ جائیں، گھوڑے پہ جائیں تو مکے سے بیت المقدس 1 مہینے کا راستہ، واپس آئیں پھر 1 مہینے کا راستہ، 2 مہینے کا سفر۔ نبی پاک کا کلیم یہ تھا کہ میں رات عشاء بھی یہی پڑھی ہے، فجر بھی یہی پڑھی ہے، اور تھوڑی دیر میں ہو کر آ گیا ہوں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لاجک یہ کہتی تھی کہ ہو نہیں سکتا ہے، مگر ہر چیز لاجک سے جواب نہیں دیا جاتا۔ صدیق اکبر نے یہ ہمیں سکھا دیا ہے۔ وہ دروازے پر گئے، کہا ابو بکر تم جانتے ہو تمہارے نبی کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کہتے رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گیا ہوں۔ کہا واقعی میرے آقا کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے سوال کرنے والے نے سوچا ہو کہ اب تذبذب آ رہا ہے، ہیزیٹیشن آ رہی۔ کہا ہاں تمہارے نبی یہی کہتے ہیں۔ اگر میرے آقا فرماتے ہیں تو حق فرماتے ہیں، سچ فرماتے ہیں۔ کہ اے ابو بکر تم تو بڑے ہوشیار، بڑے عقل مند، تم کیسے یقین سے کہہ سکتے ہو یہ سچ ہے؟ کیا کمال کا جواب دیا۔ فرماتے میں تو اس سے بڑی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں۔ جب نبی پاک مجھے آسمان کی خبر دیتے ہیں کہ جبریل آتے ہیں، قرآن لاتے ہیں، وحی نازل ہوتی ہے، نہ جبریل کو دیکھا نہ قرآن نازل ہوتے دیکھا، میں نبی پاک کی جب ان باتوں کو مانتا ہوں تو میں اس کو بھی مانتا ہوں۔ اب ذرا جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں عقیدے کی، ٹھیک ہے، ہر 27 رجب کو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ ہاں اس دن سے لے کر آج تک ہو رہا ہے کہ اس دن کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، یہ اتنی دیر میں اتنا بڑا سفر کیسے ہو گیا، اور کچھ دیوانے ہیں جو کہتے ہیں شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے۔ یہ نصیب والوں کا حصہ ہے، صدیق کے اکبر کی راہ پر چلنے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے مرحبا یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، ساری دنیا میں معراج کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور جو ابو جہل کو دیکھ رہے ہیں کہ ابو جہل نے وہاں بھی آرگیومنٹ کیا تھا، وہ آج بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ معراج جو ہے یہ روحانی تھی، یہ خواب میں تھی، یہ فزیکلی نہیں تھی۔ ارے بڑا آسان، بچے بھی سمجھ جائیں گے آج اگر میں جس بات کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر نبی پاک نے 27 رجب کی صبح یہ دعویٰ کیا تھا، یہ کلیم کیا تھا کہ میں خواب میں بیت المقدس گیا ہوں، تو کسی کو کوئی اعتراض بنتا ہے؟ آپ کا بچہ صبح اٹھ کر کے ابو رات مدینے گیا تھا خواب میں، ابو پھر اس کے بعد لاہور بھی گیا، امریکہ بھی گیا، صبح اٹھا تو بستر پر ہی تھا، تو آپ کہیں گے بیٹا کوئی بات نہیں میں بھی رات گھومتا ہی رہتا ہوں خواب میں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، خواب میں سارے ہی جا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کمال یہ ہے کہ ابو جہل اور مکے والوں کا یہ اعتراض کرنا اور یہ جھگڑا کرنا اور حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے تک جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک نے اس صبح یہی کہا تھا کہ میں فزیکلی بنفس نفیس جسم و روح کے ساتھ اس سفر پر گیا تھا۔
عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں یہ سفر کمپلیٹ ہوا, مگر اس سفر میں ایک اور بڑا کمال کا کام ہوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تحفہ دیا گیا, اور وہ تحفہ کیا ہے؟ نماز کا تحفہ دیا گیا. اچھا, نماز کی اہمیت کو سمجھو. اور احکام جو ہے نا شریعت کے, وہ زمین پر جبریل امین لے کر آئے. حج, روزہ, زکوٰۃ, بہت سارے احکام وہ آسمان سے جبریل امین آتے تھے. مگر نماز کی اہمیت سمجھو کہ نبی پاک کو عرش پر اور اس کے بھی آگے بلا کر یہ تحفہ دیا گیا. یہ تحفہ وہاں دیا گیا تاکہ اندازہ ہو کہ اس کی اہمیت کیا ہے. مگر جب میرے آقا واپس آ رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, رب کی بارگاہ سے کیا لائے ہو؟ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے 50 نمازیں میری امت پر فرض کی گئی ہیں. حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس جائیے, کم کروا کر لائیے. میں نے بنی اسرائیل میری قوم کو دیکھ لیا ہے, یہ 50 نہیں پڑھ سکیں گے. نبی پاک پھر جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, 45 ہو جاتی ہیں. بتائیے 45 ہو گئی, کہا نہیں اور جائیے, یہ زیادہ ہے, کم کروائیے. پھر جاتے ہیں 40 ہو جاتی ہیں, پھر جاتے ہیں 30, 35, 30. آپ عرض کرتے رہے, پیارے آقا جاتے رہے. یہ تھوڑا سا رک جاتا ہوں. ایک اور بات اس میں سیکھنے والی ہے کہ نبی پاک کی رسائی کیسی تھی. جب چاہتے چلے جاتے تھے. یہ ایک بار جانا نہیں ہوا. کسرے دنا تک کس کی رسائی, جاتے یہ ہیں, آتے یہ ہیں, پھر جاتے یہ ہیں, آتے یہ ہیں. یہ کیسا کنیکشن تھا, یہ کیسی اجازت تھی. اچھا, ایک اور عشق والی بات علماء کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے ہمارا تو بھلا کیا ہی کیا, اپنا بھی ایک بھلا کیا تھا. کوہ طور پر دیکھنا چاہتے تھے نا, نہیں دیکھ پائے نا. آج بھی کچھ شاک پتہ ہے جو مدینے سے آتا ہے نا اس کی آنکھوں کا دیدار کرتے ہیں کہ ہم نے مدینہ نہیں دیکھا, ان آنکھوں نے مدینہ دیکھا, ان آنکھوں کو چوم لوں. حضرت موسیٰ پیارے آقا کی ان آنکھوں کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. حضور ذرا پھر دیکھ کر آئیے, میں پھر آنکھیں دیکھ لوں. آپ پھر اللہ کی بارگاہ میں جائیے, میں پھر آپ کی آنکھیں دیکھوں. بار بار نبی پاک جا رہے ہیں, آخر 5 ہو گئیں. حضرت موسیٰ نے تو وہاں بھی کہا تھا حضور اس کو بھی کم کروا کے لائیے. نبی پاک فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے اللہ کی بارگاہ سے. مگر وہاں سے ارشاد کیا ہوا, حدیث پاک ہے کہ جب 50 سے 5 کر دی گئیں تو آواز دی گئی اے محبوب ہماری بات نہیں بدلتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان 5 کے بدلے میں 50 کا ثواب ہے. اے مسلمانوں, یہ تحفہ معراج کی رات ملا. آج سب نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی کچھ بھی ہو جائے. یہ بہانے نہ کیا کرو نماز کے ساتھ, طبیعت ٹھیک نہیں ہے, سر میں درد ہے, اگلے جمعے سے پڑھ لوں گا, رمضان آنے دو پھر پڑھ لوں گا. جس طرح کھانا پینا ہمیں نہیں چلتا نا کھائے پیے بغیر, نماز زندگی کا وہ لازمی حصہ ہونی چاہیے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھے. بیمار ہیں, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے, اشارے سے پڑھے. اگر نماز معاف نہیں ہے تو آج یہ نیت کرنی ہے انشاءاللہ. یہ معراج کی رات ہمیں یاد دلاتی ہے. اچھا, مزے کی بات ہے نبی پاک کی معراج تو رب کی بارگاہ میں حاضری ہے, اور نماز کو مومن کی معراج کہا گیا. اور پتہ یہ کدھر لے جائے گی نماز؟ جب نبی پاک نے رب کا دیدار کیا تو دل کے کسی کونے میں, قابل تو نہیں مگر تمنا تو جاگتی ہے نا کہ کاش ہم بھی اپنے رب کو دیکھیں. جس خالق نے بنایا, جس خالق کی کائنات ایسی ہے, میرا وہ خالق کیسا ہوگا. تو اب سنو, احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو نمازی ہوگا اس کو بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے گا. تو اللہ کا دیدار کرنا ہے نا تو پھر نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ. اب نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. ایک اور عقیدے کی بات, عشق کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کوئی مدد نہیں کر سکتا. نمازیں وہ 5 پڑھتے ہیں, ہاں بھائی 50 نہیں پڑھتے. یہ مدد کس نے کی تھی, یہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے. وہ تو پردہ فرما چکے تھے. تو اگر مدد مانگنا غیر اللہ سے اور وہ بھی دنیا سے چلا گیا غلط ہے تو پھر ان لوگوں کو تو 50 پڑھنی چاہیے. ہم تو مانتے ہیں بھائی کہ اللہ والے دنیا سے جانے کے بعد بھی مدد فرماتے ہیں. تو اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ احادیث میں ہے.
اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ مجھے حضرت موسیٰ نے کہا کہ جائیے واپس عرض کیجئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نیک بندے اور انبیاء تو سبحان اللہ، انبیاء، صحابہ، اولیاء اللہ کے کرم سے یہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی مدد کرتے ہیں۔ یہ یقیناً ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے یہ جو بزرگان دین ہیں یہ مرنے کے بعد جو بھی ہیلپ کرتے ہیں یہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ انہیں یہ پاور دیتا ہے اور وہ رب کی عطا سے کسی کی مدد کرتے ہیں۔ ہر نبی، ہر ولی، ہر صحابی وہ محتاج ہے رب کا، رب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اگر یہ عقیدہ ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور اس میں کنفیوز ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے کے بعد کچھ بڑے عجب واقعات بھی ہوئے جو نارملی آپ نے نہیں سنے ہوں گے، کہ ایک سفر معراج کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر آئے، تو گھر سے باہر جب آئے تو ایک کنیز کو دیکھا جو رو رہی تھی، بیچاری کمزور سی کنیز تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک آٹے کا تھیلا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ کہتی حضور میں فلاں غیر مسلم کی کنیز ہوں، میرے مالک نے مجھے چکی میں آٹا پسوانے کے لیے بھیجا، میں بیمار ہوں، چل بھی نہیں پاتی ہوں، اب مجھے دیر ہو گئی ہے، مجھے ڈر ہے کہ اب میں یہ آٹا لے کر لیٹ پہنچوں گی نا تو مجھے بہت ڈانٹے گا، مجھے سزا دے گا۔ بیچاری چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اللہ کے حبیب، رب کے حبیب ابھی ابھی معراج سے آئے ہیں، اتنا بڑا شرف پا کر آئے ہیں، مگر نبی پاک نے فرمایا اچھا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تمہارے مالک کے پاس تمہاری سفارش کر دوں۔ نبی پاک نے اس کنیز کا آٹے کا تھیلا اٹھا لیا، تھوڑی سی دیر رکتا ہوں، مجھے اور آپ کو کوئی بڑا مقام مل جائے تو اب غریب تو گئے نا، ان سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی میرے تو تعلقات کدھر ہیں، میں تو فلاں پروگرام میں جاتا ہوں، مجھے تو ادھر بٹھایا جاتا ہے، میرا تعلق بڑے لوگوں سے، آپ پرانے دوست، غریب رشتہ دار، ان کا کیا کرنا ہے؟ ارے عرش کے دولہا بن کر آئے ہیں اور کنیز کے آٹے کا تھیلا اٹھا رہے ہیں۔ تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، وہ سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ سنو، میرے آقا اس کے گھر پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دروازے پر غیر مسلم دیکھتا ہے تو ہکا بکا رہ گیا، جانتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے نبی ہیں، تو کہا آپ کیسے تشریف لائے؟ فرمایا کہ یہ تمہاری کنیز ہے، پریشان تھی، ڈر رہی تھی تمہارے پاس آنے کے لیے، اس کو معاف کر دو۔ تو بتائیے وہ کیا کہتا ہے، وہ جو غیر مسلم تھا، کہتے ہیں پہلے مجھے بتائیے آپ کو آج رات معراج نصیب ہوئی ہے نا؟ غیر مسلم کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج رات آپ کو معراج نصیب ہوئی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں ہے۔ سنو، وہ اندر گیا، واپس آیا، اس کے ہاتھ میں تورات شریف یا انجیل مقدس آسمانی کتاب تھی، اور وہ کہتا ہے یہ دیکھیے اس میں نبی آخر الزمان کی یہ نشانی لکھی ہوئی ہے کہ وہ نبی جو آخری نبی ہوں گے، جب ان کو جس رات معراج ہوگی اس رات کی صبح وہ ایک کنیز کے آٹے کا تھیلا اٹھا کر کسی غیر مسلم کے دروازے پر جائیں گے۔ حضور آپ میرے دروازے پر آئے ہیں، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ اکبر۔ اب یہ میرے آقا کی شان ہے کہ نبی پاک کی اس معراج کا ذکر اور معراج کے بعد اس عاجزی کا ذکر بھی آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ ارے جن کے نصیب میں ماننا ہوتا ہے، جن کے مقدر میں ایمان لانا ہوتا ہے، جن کے مقدر میں عشق رسول ہوتا ہے، ان کو یہ سعادت ملتی ہے۔ بڑی پیاری بات شاعر کہتے ہیں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون۔ ہر بات عقل سے نہیں تولی جاتی، ہر بات لاجک سے نہیں دیکھی جاتی۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ جیسے میری سرکار کے بولو ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار کے ایسا نہیں کوئی۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں وسوسہ اپنے قریب بھی نہ آنے، بڑی آسان سی بات ہے۔ کیا پہلی جماعت کے طالب علم کو میٹرک کی کتابیں سمجھ آئیں گی؟ میٹرک کے طالب علم کو MBBS کی کتابیں پکڑا دو، اس کو سمجھ نہیں آئیں گی۔ تو ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ میرے دماغ میں جو اتنا سا دماغ ہے اس میں اللہ کی قدرت کی ساری باتیں آ جائیں؟ آج سے تھوڑے عرصے پہلے تو بلیک ہول کے بارے میں سنا ہی نہیں تھا،
अब पता चला दुनिया में कोई ब्लैक होल भी है, अब जनाब और कहकशाएं दरियाफ्त हो रही हैं। हर बात अकल से और मेरी अकल में आ जाए तो ही ठीक है, ये मेरी अकल का ही फतूर है। अरे जब अल्लाह और उसके रसूल ने फरमा दिया तो अब मेरा काम मानना है। हमारा वो पंजाबी लोग बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कहते हैं असी मनन वाले सोचण वाले नहीं है। अब मनन वाले बने, मानने वाले बने, हमारा काम लब्बैक कहना है। मुझे बताओ ना, आज से 50 साल पहले कोई सोच सकता था कि कोई ऐसा फोन भी होगा जिसमें तार नहीं होगा है? अच्छा जनाब, उसमें हम आवाज के जरिए भी बात करेंगे, वीडियो के जरिए भी एक दूसरे को देख सकेंगे। सच्ची बात बताऊं, ये करामतें मौजज़ात समझाना अब साइंस ने बड़ा आसान कर दिया है। पीराने पीर दस्तगीर क्या कहते हैं? फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमअन खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। गौस पाक कहते हैं, मैं अल्लाह के शहरों को इस तरह अपनी हथेली पे देखता हूं जैसे राई के दाने को देखता हूं। अब जनाब बाकी लोग, हो सकता है किसी के जहन में वसवसा आए कि ये कैसे मुमकिन है कि गौस पाक बगदाद में हो और सारी दुनिया को हथेली पे देखें। अब साइंस ने बड़ा आसान कर दिया, 5-10 हजार का मोबाइल ले लो, 100 रुपए का इंटरनेट डलवा लो, गूगल की एप्लीकेशन डालो, बोलो दुनिया का कौन सा शहर देखना है, तो आधा घर भी इसमें नजर आ सकता है। जरा सर्च करो तो आपकी गली नजर आती है। अरे मुझ जैसा गुनाहगार छोटे से मोबाइल को लेकर सारी दुनिया देखे, मेरा गौस अगर अल्लाह रूहानी कनेक्शन दे दे तो तुम्हें क्या एतराज है? तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अपने अल्लाह ने अपने वलियों को, सहाबा को, औलिया को, अंबिया को ये कमालात अता किए हैं, इसमें हमें सोचना नहीं चाहिए। एक आखिरी वाकया सुनाकर बयान खत्म करता हूं। वाकया बड़ा कमाल का है। एक शख्स शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि शेख इब्ने सकीना का एक मुरीद था। उसकी जिम्मेदारी थी कि वो हर जुम्मे को जो सूफिया किराम नमाज के लिए आते थे उनकी जा नमाज वगैरह मस्जिद में बिछाता था, फिर नमाज के बाद फारिग हो जाते तो मुसल्ले वापस उठाकर खानका में रख देता। तो उसको वसवसे आते थे मेराज के हवाले से, कैसे हो सकता है, इतना बड़ा सफर भी हुआ, रात भी नहीं बीती, तो उसको वसवसे आते रहते थे। वो जा नमाज लेके, जुम्मे का दिन था, वो निकला अपने घर से, कहा भी टाइम है, रास्ते में दरिया दजला आया, तो इसने वहां कहा थोड़ी देर में नहा लेता हूं। उसने जानमाज वगैरह रखी, कुछ कपड़े वपड़े उतारे और दरिया में लगाया गौता। जैसे ही गौता लगाया, थोड़ी देर बाद डुबकी लेके बाहर निकला तो सारा मंजर ही चेंज, कपड़े भी नहीं, मुसल्ले भी नहीं, बिल्कुल नया किनारा। बड़ी मुश्किल से जिस्म ढांपता ढूंढता बाहर निकला, मालूम किया मैं किधर हूं, तो कहा ये तो मिस्र है। डुबकी लगाई बगदाद में और निकला मिस्र में। अब उसको अंदाजा, अच्छा उस जमाने में तो कोई टेलीफोन नहीं था कि घर वालों को बताता मैं इधर आ गया हूं, या कोई फैक्स कर देता, कहा अब तो लगता है जिंदगी इधर ही गुजरेगी। वो गया किसी सुनार के पास, सुनार से काम वाम सीखा, नौकरी करना शुरू की, और वहां उस सुनार ने जब इसका काम अच्छा देखा, कुछ अरसे बाद अपनी बेटी से इसकी शादी कर दी। 7 साल ये बंदा उधर ही रहा। 7 साल के अंदर उसके 3 बच्चे भी पैदा हो गए। उसके बाद फिर किसी वक्त वहां नहाने आया। अब उसने जो डुबकी लगाई तो निकला दरिया दजला में। वो जा नमाजी भी पड़ी हैं, वो कपड़े भी पड़े हैं, हैरान, कपड़े पहने, जा नमाजें उठाई, वहां पहुंचा तो वही जुम्मे का दिन है, जा नमाजें बिछाई, लोगों ने जुम्मा पढ़ा। उसके बाद पीर साहब के पास आया और पीर साहब को कहा कि पीर साहब ऐसा ऐसा वाकया हुआ है, आज ही के दिन में 7 साल गुजार कर आ गया हूं। पीर साहब ने कहा कोई वसवसा तो नहीं आता था तुम्हें? कहा एक वसवसा आता था। क्या आता था? कहा मैं सोचता रहता था कि ये मेराज का जो सफर है, ये इतना बड़ा सफर हुआ और वक्त कैसे नहीं गुजरा। पीर साहब कहते हैं अल्लाह ने तुझे वो सब कुछ दिखा दिया है, जा जाके अपने बच्चों को लेकर आ मिस्र से। हैं अब ये अल्लाह वालों की बातें हैं। अभी भी इस वाकये के बाद भी हो सकता है किसी के जहन में ये बात आए कि जनाब ये कैसे मुमकिन है। शायद आज से 50-100 साल बाद साइंस कोई टाइम मशीन बना लेगी तो लोग कहेंगे हाँ यार ये मुमकिन था। नहीं मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अकल की लिमिट होती है, अल्लाह की कुदरत की कोई लिमिट नहीं है। जो रब कुन फरमाकर फयकून फरमा सकता है, जो इस दुनिया और कायनात को बना सकता है, वो जो चाहे कर सकता है। उसने कुरान में खुद ये फरमाया है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। वो खालिक है, वो मालिक है, वो जो चाहे कर सकता है। तो बहरहाल अल्लाह करीम ने हमारे आका को ये अजीम मौजज़ा अता फरमाया। और क्यों ना हमें खुशी हो, हमारे किसी प्यारे को कोई गिफ्ट मिल जाए, कोई नाम उसका रोशन हो जाए, हमें अच्छा लगता है। तो हमारे हबीब को, हमारे आका को, हमारे लजपाल आका को ये वो मौका मिला, ये वो मेराज मिली, ये वो सादत मिली जो इससे पहले किसी को नहीं मिली। सुभान अल्लाह। बरेली के ताजदार लिखते हैं ना, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया,
نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم تیرا مسند ناز عرش بری تیرا محرم راز روح امین تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم صدقے سنا کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں میں تمہاری واہ ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری اچھا، اب نبی پاک کے اس معجزے میں دو کمالات ہیں. کمالات تو بہت سارے ہیں. ایک تو یہ کہ پیارے آقا نے یہ لانگ ٹریول کیا اور ٹائم نہیں لگا، ایک یہ کمال ہو گیا، یعنی ٹائم رک گیا. دوسرا کمال یہ ہوا کہ نبی پاک نے فیوچر میں ٹریول کر لیا. یہ جو نبی پاک نے جنت دیکھی، جہنم کے طبقات دیکھے، یہ سب ہونا ہے، یہ ہوا نہیں ہے. قیامت ہوگی، نبی پاک ہی جنت کا دروازہ کھولیں گے، پھر لوگ جنت میں جائیں گے اور جہنم میں جائیں گے جب حساب کتاب ہو جائے گا. یعنی ہزاروں سال کے بعد جو ہونا ہے میرے آقا نے وہ بھی جا کر دیکھ لیا. یہ بھی نبی پاک کی شان ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے تھے تو اپنے سے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی. جبریل امین سے پوچھا یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ فرمایا بلال حبشی کے قدموں کی آواز ہے. آقا معراج سے واپس آئے، کہا بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہاری قدموں کی آواز سنی؟ حضرت بلال عاجزی سے کہتے ہیں حضور عمل تو کوئی نہیں، بس جب بے وضو ہوتا ہوں فوراً وضو کر لیتا ہوں اور جیسے ہی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نفل ادا کر لیتا ہوں. تو تحیت الوضو یہ وہ عمل ہے اور با وضو رہنا وہ عمل ہے کہ نبی پاک نے حضرت بلال کی قدموں کی آواز جنت میں سنی. میرے آقا نے جنت کے ایک دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرضے کا ثواب 18 گنا ہے. یہاں یہ بات بھی سمجھنی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ صدقہ جو ہے نا، یعنی مدد، یہ ہر بندہ مانگ رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ضرورت مند نہیں ہوتا پھر بھی مانگ رہا ہوتا ہے، مگر نارملی قرضہ وہ مانگتا ہے جو ضرورت مند ہو اور اسے لوٹانا بھی ہو. تو یہاں میں ایک مشورہ دوں گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بجٹ کا، اپنے مال کا ایک حصہ ایسا رکھیں جو آپ قرضہ دیا کریں. آپ قرضے کا سسٹم بنائیں. آپ کی فیکٹری ہے، دکان ہے، مشورہ دیتا ہوں خاص طور پہ جو آپ کیا جاب کرتے ہیں، انہوں نے کہاں جانا ہے، ان کو قرضہ دیں، ہر مہینے ان سے آپ کاٹتے رہیں. لیکن کیا ہوگا، اس کی فضیلت سنیے. حدیث پاک میں ہے، اس کا مضمون ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو قرضہ دے، مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو 50,000 روپے، لاکھ روپے قرضہ دیا 1 مہینے کے لیے، تو حدیث پاک کے مضمون کے مطابق اسے روزانہ 1 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں روزانہ اتنے 1000 روپے کا صدقہ کرتا ہوں، ثواب کماتا ہوں. کہا کیسے؟ کہا میں نے اتنے 1000 روپے قرضہ دیا ہوا ہے، مجھے روز اتنے پیسے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اچھا جب وہ ٹائم آ جائے، یعنی آپ نے 1 مہینے کے لیے دیا، اب وہ بندہ کہتا ہے ذرا مجھے 1 مہینے کا اور موقع دے دے. آپ کو لگتا ہے بندہ ٹھیک ہے، گڑبڑ نہیں کر رہا، پریشان ہے، 1 مہینے کا اور موقع دے دے. اب حدیث پاک کے مضمون کے مطابق آپ کا ثواب روزانہ ڈبل ہو جائے گا. اب روز 2 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. تو اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو کچھ پیسے الگ رکھے، اس سے قرضہ دیا کریں. پیسے آ جائیں پھر کسی کو ضرورت مند کو قرضہ دیں، تاکہ یہ جو فضیلت ہے کہ آپ کو صدقے کا ثواب 10 گنا، قرضے کا ثواب 18 گنا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ اپنی پیسوں کی واپسی کا پراپر انتظام رکھیں. اور دیکھیں ہمارا مذہب کتنا کمپلیٹ ہے. جہاں قرضہ دینے والے کو کہا جا رہا ہے کہ قرضہ دو، نرمی کرو، وہاں قرضہ لینے والے کو کیا کہتا ہے کہ وقت پر قرضہ لوٹاؤ، ورنہ ایک ایک لمحہ تمہارے گناہوں کا میٹر جاری رہے گا. تو جس پر قرضہ ہے نا وہ فوراً پیسے لوٹائے، کچھ بیچ کر بھی دینا پڑے تو دے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگی وہ حدیث کہ ایک صحابی کا جب وصال ہوا تو نبی پاک نے جب بتایا گیا کہ یہ قرضہ ہے ان کے اوپر، تو آقا نے فرمایا میں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. نبی پاک نے جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا. پھر کسی نے قرضہ اتار دیا یا اپنے ذمے لیا، پھر نبی پاک نے نماز ادا فرمائی. تو یہاں یہ سیکھنے کو ملا کہ قرضہ دینے کا ثواب ہے، مگر قرضہ لینے والا وقت پر قرضہ لوٹائے. یہاں ایک بڑا پرابلم ہے کہ جو قرضہ لیتا ہے اس کا اسٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے. پہلے منتیں کر رہا ہوتا ہے حضور دے دیں، آپ کی فکر ہی نہ کریں، آپ کے پیسے ٹائم پہ دے دوں گا. اس کے بعد نہ فون اٹھاتا ہے نہ وہ ملتا ہے، بلکہ باتیں بھی عجیب عجیب کر رہا ہوتا ہے. ایسا اب نہ کریں، کیونکہ چند غلط لوگوں کی وجہ سے اب لوگوں نے قرضہ دینا ہی چھوڑ دیا ہے. اور یہ قرضہ ختم ہونا جو ہے نا، یہ سود کی طرف لوگ چلے گئے. کہتے ہیں بھائی میں تمہیں پیسے دوں گا، مجھے کیا ملے گا. بے رحم ہو جاتا ہے انسان.
سود اتنا برا عمل ہے کہ یہ انسان کو پیسے سے ایسی محبت کروا دیتا ہے کہ وہ بے رحم ہو جاتا ہے. مسلمان مرتا ہے تو مر جائے، کہتا ہے میں پیسے دوں گا مجھے کیا ملے گا. نہیں، ضرورت مند کی مدد کرو، انشاءاللہ تمہیں وہ اجر ملے گا جو قیامت کے دن تمہارا بیڑا پار کر دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اسی طرح اب نبی پاک نے جو جہنم میں ملاحظات کیے، یہ ذرا اس میں چند باتیں سن لیں پھر بیان کو ختم کرتے ہیں. کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم میں ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کی مانند ہیں. فرمایا یہ کون ہیں؟ تو بتایا گیا یہ سود کا کام کرنے والے ہیں. خدا کے واسطے اس سے توبہ کر، نکل آؤ. سود کے اندر جو غرق ہوا وہ بربادی ہوگا. یہ اللہ سے جنگ کرنا ہے. لوگ کہتے کیا کروں، کاروبار ختم ہو جائے گا. ارے تم رب سے جنگ کر رہے ہو، سب کچھ ایسے ہی ختم ہو جائے گا. ادھر ختم نہیں ہوگا تو آخرت میں کیسے جواب دو گے؟ کسی بھی صورت سود کے قریب نہ جائیں. معراج کی رات یہ عذابات کیوں دکھائے گئے؟ اللہ کے حبیب دیکھ کر آئیں اور آ کر اپنی امت کو بتائیں، انہیں ڈرائیں. مگر یہ امت ہے کہ انہیں پتا بھی ہے پھر بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. نبی پاک نے دیکھا کچھ لوگ مردار کھا رہے ہیں. فرمایا یہ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا حضور یہ لوگوں کی غیبت کرتے تھے. جو غیبت کرتے ہیں، دوستوں میں بیٹھ کر لگائی بجھائی اس کی برائیاں، خدا کے واسطے نہ کریں. یہ بہت بڑا گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو یہ بار بار ایسے ہی نعرے نہیں لگائے جاتے دعوت اسلام میں کہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے، غیبت سے بچنا ہے. آگے چلیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کچھ عورتوں اور مردوں کو دیکھا جن کو ان کی چھاتی کے ساتھ لٹکایا گیا. فرمایا کون ہے یہ؟ کہا کہ حضور یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے. اللہ اکبر. نبی پاک نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ہونٹ پکڑ پکڑ کر گل پھاڑے جا رہے ہیں پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. عرض کیا کہ جھوٹ بولنے والے، بات بات پر جھوٹ بولتے کیسے برداشت کریں گے؟ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے سر کچلے جا رہے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر بڑے پتھر سے کچلے جاتے ہیں. فرمایا کون ہے یہ؟ کہا حضور نماز کے وقت ان کے سر بوجھل ہو جاتے تھے. آج کسی کو کہو نماز کے لیے چلو، کہ آپ چلیں میں ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ذرا تھکا ہوا ہوں، میں بعد میں پڑھ لوں گا. نماز کے نام سے سر بوجھل ہو جاتا ہے. توبہ کیجیے، نماز کے لیے ایکٹیو ہو جائیے. جہاں ہم نے واقعہ معراج سنا، دلوں کو خوشی ملی، وہاں اپنی لائف میں اپنی زندگی میں تبدیلی بھی لائیں. اللہ کرے کہ آج کی رات ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے. آپ کو کوئی کہے کہ یار تم نے تو جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، تو آپ کہیں کہ نبی پاک کی معراج آئی، اس خوشی میں نے جھوٹ سے توبہ کر لی. یار آپ ماشاءاللہ فجر میں بھی نظر آ رہے ہیں، 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ میرے آقا کو معراج کی رات نماز کا تحفہ ملا، میں نے 5 وقت نماز پڑھنے کی نیت کر لی. یہ مزہ ہے نا کہ آپ کی زندگی میں یہ شب معراج بدلاؤ کیا لائی کہ آپ نے سود چھوڑا، آپ نے حرام چھوڑا. اور پھر دیکھیں میرے آقا کی بارگاہ میں جب آپ یہ تحفہ پیش کریں گے کہ حضور آپ کی معراج کی خوشی میں نے ان برے کاموں سے توبہ کی اور اب باقی زندگی انشاءاللہ آپ کی سنت کے مطابق اور دین کے احکام کے مطابق گزاروں گا، تو پھر ہم تو غلام ہیں نا. غلام اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیتا ہے اور بادشاہ اپنے کرم کے مطابق دیتا ہے. پھر جب نبی پاک عطا فرمائیں گے تو ہماری جھولیاں بھر دیں گے. تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج نیت کر لیں انشاءاللہ کہ آج کے بعد حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ. فضیلت ہے وہ سن لیتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو 27 رجب کا روزہ رکھے اللہ پاک اس کے لیے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب لکھتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن کا روزہ رکھے اور رات کو عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے اور 100 سال شب بیداری کی. اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے. حدیث پاک میں ہے کہ رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. وہ رجب کی 27ویں رات ہے. جو اس رات میں 12 رکعت پڑھے، غور سے سن لیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی بھی سورت ملا لے، اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے، اور پوری 12 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرے. یعنی ایک ہی سلام سے پڑھنی ہے 12 رکعتیں. ہر 2 رکعت بعد التحیات پڑھ کے پھر کھڑے ہو جائیں. سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت ملا لے، بہتر ہے 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اب جب 12 رکعتیں پوری ہو جائیں تو پھر آپ نے 3 تسبیحاں پڑھنی ہیں. 100 بار کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 100 بار پڑھیں.
پھر 100 بار استغفار پڑھ لیں، استغفراللہ 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 ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھ لیں، اور پھر 100 بار درود پاک پڑھ لیں۔ جب یہ وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے تو نبی پاک فرماتے ہیں اپنی دنیا اور آخرت کے لیے جس چیز کے بارے میں دعا مانگے گا اور صبح کو روزہ رکھے گا، اللہ پاک اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا، سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو۔ معاذ اللہ اگر کوئی اپنے گناہ کے کام کے لیے دعا کرے گا تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔